बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो एक बार फिर आपसे दरख्वास्त के असद तूर के लिए, इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। असद तूर को एक बार फिर रिमांड पर एफआईए वालों के हवाले कर दिया गया है। इमरान रियाज खान के साथ, असद तूर के साथ मुसलसल जुल्म किया जा रहा है और ये जुल्म गैर सियासी ताकतें कर रही हैं। जो इल्ज़ामात इन पर हैं वो इल्ज़ामात ज़ाहिरी इल्ज़ामात हैं, असल में इनका कसूर कुछ और है। अब आपसे दरख्वास्त इस खाकसार इस नाचीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। यही दरख्वास्त अलग न्यूज़ के लिए भी है। घंटी का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। एसपी शहरबानो नकवी, जिनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई और फिर उसके बाद अब वो खुद वायरल हैं, उनके मामले में एक हकीकत सामने आई है। कारनामा जो उस रोज़ अंजाम दिया गया, उस कारनामे के कच्चे चट्टे खुल रहे हैं। अभी मैं आपके सामने तमाम तफसीलात इसकी रखूंगा। तैयबा राजा ने कुछ बहुत बड़े इंकिशाफात किए हैं और एक बात और हमारे सामने आई कि तैयबा राजा या सनम जावेद, ये वो ख़वातीन हैं, वो लड़कियां हैं जिन्होंने जबर की इस चक्की में पिस कर भी झुकने से इनकार कर दिया है। इंतहाई बहादुरी के साथ क्या कहती है तैयबा राजा, अभी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के मनसब पर एक बार फिर बराजमान हो गए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 201 वोट शहबाज शरीफ ने लिए हैं। ये वो तफसीलात हैं जो टेक्निकल डिटेल्स के तौर पर हमारे सामने आ गई हैं। लेकिन शहबाज शरीफ की कामयाबी का आपको अगर इस ऐवान में जायज़ा लेना है तो शहबाज शरीफ की हालत देखें, नवाज शरीफ की हालत देखें। इनकी कामयाबी की हकीकत देखनी है तो शहबाज शरीफ की पहली तकरीर में देखें कि जो वजारत उज़्मा का इलेक्शन नाम निहाद कामयाबी के बाद फरमाते हैं कि मुझे आपने अपने वोटों से लीडर ऑफ अपोजिशन मुंतखब किया है, मुझे आपने अपने वोटों से लीडर ऑफ अपोजिशन मुंतखब किया है। शहबाज शरीफ के बराबर में ये चेहरा देखें, मियां नवाज शरीफ का चेहरा। ये मुल्क संभालो नवाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान को नवाज दो तक के गाने, हाथ पे कबूतर बिठाना, पाकिस्तान वापस लाना, एक ऐसा ड्रामा क्रिएट करना जिसमें पूरी रियासत मजाक बनकर रह गई। अदालत नवाज शरीफ के दर पर एयरपोर्ट पर झुकी हुई नजर आई। उस पूरे ड्रामे के बाद यह बात मुसलसल कही जा रही थी कि मियां नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के मनसब पर नहीं आएंगे। और मैंने आपसे क्या कहा था, ये गोल्ड लीफ के पैकेट में बाबू बीड़ी मिलेगी। उमर शरीफ मरहूम के अल्फाज में गोल्ड लीफ के पैकेट में बाबू बीड़ी। तो नून लीग के लोगों को दिखाया गया, हमारे यहां बाज नाम निहाद सहाफियों को बताया गया कि वजारत उज़्मा के मनसब पर नवाज शरीफ, अखबारात में पूरे पूरे सफ़े के इश्तहारात छपाए गए और ऐसे छपाए गए कि हिदायत थी इस पर पेड कंटेंट नहीं लिखना, और फिर उसके बाद उसको खबर बनाकर लगवाया गया। लेकिन जब इंतखाबात हुए तो लग पता गया, जब मियां नवाज शरीफ ने मॉडल टाउन छोड़ा रात को तो लग पता गया, जब सुबह आरओ जबरदस्ती तब्दील करके जेल में बैठी कैंसर पेशेंट यास्मीन राशिद से जबरदस्ती इलेक्शन जीता गया तो लग पता गया, जब मुस्लिम लीग नून ने फॉर्म 47 जाली फॉर्म 47 एक जमात ने सोशल मीडिया पर मियां नवाज शरीफ की मानसहरा से कामयाबी का जारी किया तो लग पता गया, जब 17 सीटों वाली जमात सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का ड्रामा करने लगी तो लग पता गया, जब 8 फरवरी को डब्बों से वोट निकले पीटीआई के और फिर उसके बाद 9 को वोट निकले मुस्लिम लीग नून के और फिर उसके बाद रीकाउंट में 3-3 मोहरें लगाकर हराया गया तो लग पता गया मियां नवाज शरीफ को। जब मियां नवाज शरीफ ने वो नाम निहाद विक्ट्री स्पीच दी जिसमें कहा हमारे पास नंबर नहीं है, जरदारी के पास नंबर नहीं है, शहबाज से कहता हूं सबको मिलाओ और जाके हुकूमत बनाओ, तो ईमान मजारी कहती है ना, रात को 3 बजे आप लोगों ने मुलाकात करके पांव पड़ के ये हुकूमत ली क्योंकि मरियम नवाज शरीफ को वजीर आला पंजाब बनाना था। तो लग पता गया तकरीबन 900 वोटों से
صحافیوں کو دکھائے گئے فارم 45 کے مطابق مریم نواز شریف الیکشن ہار چکی ہیں، اور ہاری ہوئی مریم نواز شریف وزارت اعلیٰ کی پنجاب کی سیٹ پر بٹھائی گئی ہیں، لگ بتا گیا ہے۔ اور آج شہباز شریف نے جب کہا مجھے لیڈر آف اپوزیشن منتخب کیا تو لگ پتا گیا۔ ان لوگوں نے عمران خان کو پہلی تقریر نہیں کرنے دی تھی، آج شہباز شریف تقریر نہیں کر پا رہا تھا، آج شہباز شریف کے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ بلا وجہ کھینچی گئی چیونگم کی طرح لمبی تقریر شہباز شریف نے کی، نہ سر نہ پیر اور ایوان مریم کے پاپا چور ہیں کے نعروں سے گونجتا رہا۔ پاکستان تحریک انصاف والے بوٹ پالش لے کر آئے، برش لے کر آئے، پالش کی ڈبیا لے کر آئے اور نواز شریف کے منہ پر دکھا رہے تھے، اور نواز شریف کی حالت دیکھنے والی تھی، کیونکہ جب آپ ووٹ چوری کر کے ایوان میں آ کر بیٹھیں گے تو آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو آپ کے اتحادی بنوا دیے جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں ہم ووٹ تو دے دیں گے لیکن ہم وزارتیں نہیں لیں گے، ہم صدارت کا عہدہ لے لیں گے، ہم گورنری لے لیں گے، ہم ایک صوبے میں وزارت اعلیٰ لے لیں گے، دوسرے صوبے میں وزارت اعلیٰ لے لیں گے، چیئرمین سینٹ ہمارا ہو جائے گا، تو پھر لگ پتا جاتا ہے ایسی حکومت کو جو زبردستی اقتدار کے منصب پر چوری کر کے آ کے بیٹھتی ہے۔ ایسی حکومت کی کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی، اور یہ شہباز شریف کے ارد گرد موجود لوگ پتا دے رہے تھے کہ ایوان میں ان لوگوں کی حیثیت ہے کیا۔ تو ہم نے ان لوگوں کا آج اصل چہرہ ایوان میں دیکھا، اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ شہباز شریف کو لگ پتا گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ اس ایوان میں کیا ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا ہے کہ اس ایوان کو ہم نہیں چلنے دیں گے، ہمارے لیڈر کے ساتھ غلط کیا گیا ہے، اس ایوان کو ہم نہیں چلنے دیں گے، یہ پاکستان تحریک انصاف نے بتا دیا ہے۔ طیبہ راجہ نے بہت خوفناک باتیں بتائی ہیں، میں ان پر ابھی آتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایس پی شہربانو نقوی اس روز شہربانو نقوی ایک ہیرو کے طور پر سامنے آئی، ہم سب نے تعریف کی، پھر شہربانو نقوی وائرل ہو گئی، اختر لاوا کے ساتھ شہربانو نقوی، آرمی چیف کے ساتھ شہربانو نقوی، سعودی سفیر کے ساتھ شہربانو نقوی، سعودی عرب میں سرکاری مہمان ہوں گی شہربانو نقوی، اور وہاں پر پورے خاندان کے ساتھ شاہی مہمان کے طور پر حج کریں گی شہربانو نقوی، یہ ہمیں پتا چل رہا تھا، ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ لیکن ہوا کیا ہے، اب اگر آپ دیکھیں تو مشرف شاہ نے ایکسپریس میں تمام اسٹوری بتا دی ہے، اور یہ اصل ہیرو کون تھا اس پورے کیس کا، اس کا بھی نام مشرف شاہ سامنے لے آئے ہیں۔ اس شخص کا نام ہے طارق جانسن، یہ اس کیفے کا مالک ہے جہاں پر ان خاتون کو جن کے لباس پر یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ قرآن سے مشابہ تحریر لکھی ہے، تو مشرف شاہ جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ خاتون کو مذہبی جنونیوں سے بچانے والا اصل ہیرو گمنام ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ زندہ جلانے کے نعروں میں اس مسیحی دکاندار نے خاتون کو پہلے دکان میں بند کیا، 2 سیلزمین ڈھال بنا کر ہجوم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کھڑے کر دیے، پولیس کی آمد تک تینوں کی زندگیاں داؤ پر تھیں، سامنے ایک ہجوم تھا جو جنونی تھا، تینوں کی زندگیاں داؤ پر تھیں، مشتعل ہجوم دکان جلانے اور خاتون کو قتل کرنے کی خوفناک دھمکیاں دے رہا تھا۔ پہلے اچھرا پولیس پہنچی، پھر ایس پی ماڈل ٹاؤن ارتضیٰ آیا، پھر اس کے بعد خاتون اے ایس پی آخر میں آ کر سارا کریڈٹ لے گئیں۔ واقعے کا جو مقدمہ درج ہوا ہے اس سے، اور موقع کے لوگوں سے، اور طارق جانسن کے انٹرویو سے، یہ تمام چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں شہربانو نقوی کو ایک ہیرو بنا دیا گیا ہے۔ شہربانو نقوی کا جتنا کردار ہے اتنا کردار اس سے کون انکار کر رہا ہے، لیکن اس معاملے کا اصل ہیرو طارق جانسن ہے جسے اس کا کریڈٹ نہیں ملا۔ یہ چونکہ ایک ایسا شخص ہے کہ شاید اس کو ہم اس وقت اس ریاست میں ہم مسلمان ایک اپنی ہی بہن پر ایک غلط الزام لگانے کے بعد ایک مسیحی بھائی کو یہ کریڈٹ دینا افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور پھر بڑا گلوریفائڈ ہو جاتا ہے نا معاملہ، بڑا زبردست لگنے لگتا ہے کہ جی ایک خاتون کو آپ اس وقت مردوں کے اس ہجوم کے سامنے پاکستان کا ایک امیج بلڈ کرنے کے لیے ایک خاتون کو آپ ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور ایک ایسی پولیس جو مسلسل لوگوں پر مظالم ڈھا رہی ہے اور الیکشن کے بعد بھی ڈھا رہی ہے، اس پولیس کو بھی اپنا امیج بلڈ کرنے کے لیے اس پورے ماحول میں ایک چیز مل گئی ہے، اور وہ پولیس یہ زیادتی اب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے طارق جانسن کے ساتھ بھی۔ تو پہلے تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ اس خاتون سے جسے قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں اس سے ملاقات آرمی چیف کرتے، پولیس چیف کرتے پنجاب کے، پھر اس کے بعد طارق جانسن سے ملاقات ہوتی۔ ان لوگوں کو جو اصل میں ہیرو ہیں، ان تمام لوگوں کو
اس کا کریڈٹ دیا جاتا، لیکن کریڈٹ دے دیا گیا ہے شہر بانو نقوی صاحبہ کو. ان کا جتنا کریڈٹ تھا ان کو اتنا مل جاتا، اس سے انکار کوئی نہیں کر رہا. لیکن یہ کہ سارا کا سارا کارنامہ شہر بانو نقوی کا ہے، یہ غلط ہے. جو غلط ہے سو غلط ہے. طیبہ راجہ نے ایک انٹرویو دیا ہے سیاست.pk کو واپس آنے کے بعد. بڑی ہمت کی بات ہے کہ طیبہ راجہ اب تک اپنے موقف پر بھی قائم ہیں اور جو کچھ کیا گیا اس کو بھی بتا رہی ہیں. طیبہ راجہ نے ایک، یاد ہے آپ کو، رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، پاکستان تحریک انصاف والوں کی جانب سے ایک خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ کسی خاتون کو ہوس کا نشانہ بنا دیا گیا ہے تحویل میں، اور اب اس کا کچا چٹھا کھلتا ہے. طیبہ راجہ نے ایک تو یہ بات صاف طور پر بتا دی کہ ان کو، صنم جاوید کو، کسی خاتون کو ریپ کرنے کی بات غلط ہے، مارنے پیٹنے کی بات غلط ہے، لیکن ایک ویڈیو بھیجی گئی طیبہ راجہ کی والدہ کو، اور اس ویڈیو کو بھیجتے ہوئے یہ میسج بھی بھیجا گیا کہ یہ طیبہ راجہ ہے. ویڈیو میں 3 پولیس والے ایک خاتون کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں. اب طیبہ راجہ یہ بتاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ تہجد گزار ہیں، رات 1:15 بجے ایک نمبر سے میسج بھیجا گیا، وہ نمبر اب تک بند ہے. رات 1:15 بجے میسج بھیجا گیا. ان کی والدہ جب تہجد پڑھنے کے لیے اٹھیں تو انہوں نے وہ میسج بعد میں دیکھا، اور پھر اس کے بعد جس کرب سے وہ گزری ہیں، طیبہ راجہ سوال کرتی ہیں کہ اس کا قرض کون اتارے گا. وہ یہ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد جب صنم کی والدہ بھی ہم سے ملنے آئیں، کیونکہ میری والدہ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ طیبہ راجہ کی ویڈیو ہے، تو صنم کی والدہ کو بھی کچھ اسی طرح کی انفارمیشن دے دی گئی. وہ آئیں اور وہ دونوں بچیوں کو، دونوں لڑکیوں کو مسلسل ہاتھ لگا کر پیار کر کے پوچھی تھی تم لوگ ٹھیک ہو؟ اس کرب سے گزارا گیا ہے. یہ ہماری پولیس کا چہرہ ہے، جس پولیس کو اب آج ہم سافٹ امیج بنانے کے چکر میں اس وقت یہاں پر پیش کر رہے ہیں، یہ ہماری پولیس کا چہرہ ہے. یہ کیا گیا ہے پنجاب میں، دیگر جگہوں پر، اور یہ اس طرح کے مظالم ڈھائے گئے ہیں. یہ ہوا تھا، اور اس کو کچھ کا کچھ رنگ، رانا ثناء اللہ نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ یہ تھی. یہ اب اس کا کچا چٹھا کھلتا ہے. طیبہ راجہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ ان کی بیل کا معاملہ تھا، ان کو ATC کے جج نے، اب وہ خاتون آ کر باہر گواہی دے رہی ہے، ATC کے جج نے کہا کہ اب آپ لوگ لکھ کر دے دیں، آپ کا لیڈر بھاگنے والا ہے، آپ کے لیڈر کا فائنانسر، اس کا اسپانسر آ گیا ہے، وہ بھاگنے والا ہے، اب آپ لوگ باندھ جائیں. تو پھر طیبہ راجہ کہتی ہے میں نے اس جج سے کہا، پنجابی میں گفتگو ہو رہی تھی، کہ جب میرا لیڈر بھاگ جائے گا، تھوڑا لیڈر نس نالا ہے، کہنے لگی کہ جب میں نے کہا جدو نس جائے گا تو پھر آنا میں لکھ داں گی، تو پھر آنا میں لکھ دوں گی جب وہ بھاگ جائے گا عمران خان کے لیے. تو یہ کیا گیا ہے. کہتی ہیں پھر اس کے بعد اس نے میری وکیل سے بھی بدتمیزی کی، بیل بھی ریجیکٹ کر دی. یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، اور اب بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں، چالان پیش نہیں ہوا ہے. اب بھی ہر تھوڑے دن کے بعد یاسمین راشد صاحبہ کی، دیگر خواتین کی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک گرفتاری ڈالی جا رہی ہے. یہ صورتحال ہے اور یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. آخر میں آپ سے عرض کروں، اسد طور آج پیش کیے گئے ایک بار پھر ڈیوٹی جج کے سامنے، اور جب ڈیوٹی جج کے سامنے اسد طور کو پیش کیا گیا ہے تو وہاں پر کیا ہوا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پیش کرتے وقت کہا گیا اپلیکیشن فار گرانٹ آف 9 days فزیکل ریمانڈ اسد طور کا مانگا گیا. اسد طور باہر آئے، انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ میں اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہوں، کھڑا ہوا ہوں. انہوں نے کہا میں کچھ نہیں ہوں، لیکن قانون کی، انصاف کی آواز اٹھا رہا ہوں. اور اسد طور کا ایک بار پھر ریمانڈ دے دیا گیا ہے. پہلے اسد طور کا 5 روزہ ریمانڈ دے دیا گیا تھا، اب 3 روزہ ریمانڈ دے دیا گیا ہے. وہاں پر حامد میر صاحب موجود تھے، دیگر صحافی موجود تھے اس کیس کو باقاعدہ طور پر سامنے آ کر فائٹ کرنے کے لیے. اور حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ کیا عجیب مذاق ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسد طور تعاون نہیں کر رہا ہے، اور آخر میں لکھا ہوا ہے the accused person mentioned above is arrested in the subject case on 26/2/2024. 5 days of physical of the aforementioned accused was obtained. Voice analysis with questioned voice uttered by the accused in questioned alleged vlogs have been done. Bank details of the accused has also been obtained from the concerned quarters. The accused is non-cooperative in investigation and also non-cooperative to disclose his sources. یعنی ایک صحافی اپنے سورسز بتائے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، اور ہمارے ہاں FIA اس بنیاد پر کہ یہ اپنے سورسز نہیں بتا رہا. تو اسد طور کے معاملے میں یہ جو کہا گیا تھا نا کہ انہوں نے جج صاحب کی تضحیک یا توہین کی تھی، اسد طور کے معاملے میں اس کی خبریں وہ پرابلم بن رہی ہیں. تو پھر اسد طور جو خبریں دے رہا ہے،
اگر اس کے سورس کو جاننا اس قدر شدت کے ساتھ ضروری ہے تو لوگ تو پھر سوچتے ہیں کہ اس کی تمام خبریں جن میں وہ سورسز کے ساتھ انفارمیشن دے رہا ہے، بہت حساس انفارمیشن دے رہا ہے، لوگوں تک سچ پہنچا رہا ہے، حقائق بیان کر رہا ہے، وہ درست ہیں کہ آپ اس کو ریمانڈ میں رکھ کر یہ تمام چیزیں اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں عجیب سی جگہ، چھوٹی سی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، کبھی وہاں 19 لوگ ہوتے ہیں، کبھی اس سے بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور تنگ کیا جا رہا ہے، اور عدالت ریمانڈ دے رہی ہے. ڈیوٹی جج صاحب نے مزید 3 دن کا ریمانڈ دے دیا ہے. عمران ریاض خان کو ایک کیس میں اٹھایا تھا، دوسرے میں ڈال دیا گیا، اب جا کر اگر دوسرے کیس پہ بھی ضمانت ہوگی تو مجھے یہ خدشہ ہے، میرے منہ میں خاک، کہ ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عمران ریاض خان کو پھر کسی جعلی کیس میں، کسی دیگر کیس میں، کہیں کسی جگہ نامعلوم افراد میں ڈال کے دوبارہ عمران ریاض خان کا ایک ریمانڈ اور حاصل کیا جائے گا، اور تنگ کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.